अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। अब्दुल कदीर बुलंदशहर से, क्या दाढ़ी रखने से मर्दाना क़ुव्वत बढ़ती है? अगर नमाज के दौरान हंसी आ जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? जी हाँ, अहनाफ के नज़दीक जब नमाज में कहका लगा के हंसी आ जाए तो वज़ू टूट जाता है। तो उस बारे में एक हदीस है, उसकी सनद पे अगरचे कलाम है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का उसूल है कि अगर ज़ईफ़ हदीस भी क़ियास के मुखालिफ होगी तो ज़ईफ़ हदीस को तरजीह दी जाएगी, बशर्ते कि वो उसमें ज़ुअफ़ ज़्यादा शदीद ना हो। और ऐन मुमकिन है इमाम अबू हनीफ़ा तक जिस सनद से ये हदीस पहुँची हो वो सनद ठीक भी हो। ये इसका भी बहुत इम्कान होता है कि हम तक जिस सनद से पहुँची वो सनद ठीक ना हो, मुज्तहिद तक जिस सनद से पहुँची वो सनद ठीक हो। बहरहाल इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन के नज़दीक, और फतवा भी फ़िक़ह हनफ़ी में इसी पर है कि अगर आप नमाज के दौरान खिलखिला के हंस पड़ते हैं तो आपका वज़ू टूट जाता है। और इसकी दलील वो हदीस है जिसमें एक सहाबी को हंसी आई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वज़ू भी लौटाने का हुक्म दिया था नमाज के साथ साथ। सुहेब साहब कराची से, अरहम नाम रखना कैसा है? ठीक है, जायज़ है जी। साबिर अली इंडिया से, मेरे वालिद ने कहा है कि मेरे मरने के बाद अपने अंकल को मेरी कब्र पे मिट्टी डालने देना, तो क्या मुझे इनको मिट्टी डालने देने से मना करना होगा? अच्छा, मिट्टी मत डालने देना। ये इस तरह की वसीयतें शरअन इसको पूरा करना लाजिम नहीं होता। तो अगर आपके यानी अंकल को कहा है और उन्होंने वाकई आपके वालिद को बहुत ज़्यादा जुल्म किया, बहुत सताया, तो आप उनको कह दिएगा कि भाई मेरे वालिद ने मना किया था, ताकि अंकल को थोड़ी तंबीह हो। लेकिन अंकल पे लाजिम नहीं है कि वो आपकी बात माने, क्योंकि कोई भी क़ब्र पे मिट्टी डाल सकता है, तो किसी दूसरे को उसको रोकने का हक़ नहीं है। तो मेरा ख़्याल है क़ब्र पे फड्डेबाजी होगी बिला वजह की। तो बस वालिद साहब ने कह दिया अंकल को। अगर वाकई अंकल बहुत बड़े ज़ालिम है, छोटी मोटी कोताहियाँ हर जगह होती हैं, तो उसको तो इग्नोर कर देना चाहिए। वालिद ने अगर कहा भी हो तो भी इग्नोर कर दें। लेकिन अगर वाकई बहुत बड़े कोई ज़ालिम थे, कोई बहुत ही सताया था वालिद को, तो फिर वालिद के दुनिया से जाने के बाद आप अंकल को ये कह सकते हैं कि अब्बा ने आपके बारे में ये बोला था, ताकि उनको हो कि भाई ये वाकई में यानी बहुत नाराज़ दुनिया से गया है मुझसे, ये बोल दें। लेकिन ज़बरदस्ती बहरहाल कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपके इख्तियारात में है ही नहीं कि आप उनको मिट्टी डालने से ज़बरदस्ती रोकें। अगर घर में ख़वातीन का सर खुला रहता है तो क्या लानत होती है? औरत के लिए नामहरम के सामने सर ढाँपना लाजिम है, महरम के सामने लाजिम नहीं है। तो अगर ख़वातीन घर में सर खुला रहता है तो ये जायज़ है, बशर्ते कि वहाँ कोई नामहरम मर्द ना हो। लेकिन बहरहाल अफजल यही है, हया के ज़्यादा करीब है ये बात कि सर पे चादर रहे। ये जितना हया होगी शरीयत उसको इतना ज़्यादा पसंद करेगी। जिन घरों में हया का माहौल होता है, अल्लाह ताला उन घरों से मोहब्बत करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कमीज़ उतार के भी घर में घूम सकते हैं, लेकिन आपके वालिद, आपके भाई अगर घूम रहे हों, तो मर्दों की बात कर रहा हूँ, तो मर्द कमीज़ नहीं उतार के घूमते उनके सामने। थोड़ी हया आती है इंसान को, यार अब्बा बोलेंगे क्या नंगा पतंगा फिर रहा है, कपड़े पहन तमीज़ से। तो अब आप उसमें ये कहें कि शरअन जो है, ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालें कि कुर्ता पहनना शरअन लाजिम नहीं है। मेरे ज़िम्मे तो सिर्फ ये लाजिम है कि नाफ से लेके घुटने तक मैं कवर करूँ, इसको ढाँप के रखूँ। तो नाफ से घुटने तक मैंने एक धोती बांधी हुई है, मैं ऐसे ही घूमूंगा। ज़ाहिर कहा जाएगा बेहया आदमी है, अजीब हया के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। हया का तकाज़ा ये कि प्रॉपर ड्रेस पहना जाए। तो इसी तरह ख़वातीन के लिए सर ढाँपे बग़ैर घूमना भी घर में जायज़ है, लेकिन हया का तकाज़ा, मैं ये नहीं कह रहा जो सर नहीं ढाँपती वो बेहया हैं, लेकिन बहरहाल हया के ज़्यादा करीब यही है कि सर को ढाँप लें, अच्छी बात है ये। मुफ्ती साहब, नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि आने दें और इससे परेशान ना हो। वसवसों को निकालने की भी कोशिश ना करें, आने दें और अपने कामों में मशगूल रहें। आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो आपकी एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करें और इनसे परेशान ना हो। वसवसों से जो जितना ज़्यादा परेशान होगा, वसवसे और ज़्यादा आएंगे। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे बचपन में बच्चे, आपको पता है, एक दूसरे को छेड़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। किसी की चिढ़ रख दी आपने,
بچوں نے کسی کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا، وہ موٹو سے چڑ رہا ہے، جب چڑھے گا تو بچوں کو اور ہنسی آتی ہے، وہ اور چھیڑتے ہیں اس کو، وہ اور غصہ کرتا ہے کہ کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، کیوں مجھے موٹو بول رہے ہو، اور غصہ کرتا ہے۔ تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس غصہ کرنے سے سامنے والا ڈر جائے گا۔ نہیں بھائی نہیں، آپ جب جتنا غصہ کریں گے تو بچے تو کہہ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو غصہ آئے، تو وہ اور کھیلتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو موٹو ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کہہ دیں، تو وہ تھوڑی دیر میں جب دیکھیں گے کہ اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا موٹو پہ، تو وہ پھر بولنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ اس طرح کسی کا نام ٹھگنو رکھ دیا، ٹھگنو بول رہے ہیں، اس کو غصہ آ رہا ہے، وہ غصے میں اور ٹھگنا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ بھائی وہ غصے سے تھوڑی ہوگا، وہ تو بچے تو اور چھیڑیں گے۔ ہم اسکول میں تھے نا، اسی طرح چھیڑتے تھے ایک دوسرے کو، تو دیکھتے تھے نا جو جس کی کوئی چڑ رکھی ہوئی ہے اس کو اور لال پیلا ہو رہا ہے تو اور چھیڑتے تھے اس کو، تو پھر ایک تفریح بن جاتی تھی، سارے کام کاج چھوڑ کے پھر اس کو چھیڑنے میں ہی سارا ٹائم گزرتا تھا۔ تو اس کا حل یہ کہ بھائی وہ اگنور کرے کہ ہاں بھائی ہم تو ہیں ہی ٹھگنو، تو اس سے امید ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا وہ، لیکن اگر چھیڑتے رہے تو اور یہ غصہ ہوتا رہا تو وہ اور ٹھگنا ہو جائے گا اور یہ اس کو اور چھیڑیں گے۔ تو شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے، آپ وسوسے سے پریشان ہوگے تو شیطان اور ڈالے گا، پریشان نہیں ہوگے بولے آنے دے بھائی، آنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، نہ اس سے گناہ ملتا ہے، چاہے کتنے گندے وسوسے آ رہے ہوں، چاہے کتنے برے وسوسے آ رہے ہوں، معاذ اللہ نقل کفر اسلام کے بارے میں الٹے خیالات آ رہے ہوں، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو خود بخود انسان کافر نہیں ہو جاتا بیٹھے بیٹھے، منہ سے بولنا پڑتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے، ایسے نہیں جی ایسے طلاق کے وسوسے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آنے دو، تو ٹینشن لوگے تو یہ وسوسے اور آئیں گے، کم نہیں ہوں گے یہ۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں، بس ایک دو دفعہ پڑھ لیا کریں، یہ نہیں کہ اب اسی کو پڑھتے رہیں بیٹھ کے۔ وسوسے کے مریض ایسا کرتے ہیں، کوئی دعا بتا دو اسی کو پڑھتا رہے گا، ہر وقت مسلط کر لے گا اپنے اوپر، تو بھائی وہ تو آپ نے مسلط کر لیا نا اپنے اوپر، مسلط کرنے سے تو اور آئیں گے وسوسے۔ عبد القدیر بلند شہر سے، کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے، آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے، لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے، تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے۔ عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ، تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے۔ آپ نر جانور دیکھیں، ان کے داڑیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ، تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی، کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی، لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ، ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں، جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال۔ اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا کتنے لوگ ہیں جو ہائی اللہ ہوئی اللہ والے، جو ہی ہیں نہ شی ہیں، حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں، تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خواتین جیسا لائف اسٹائل رکھتے ہیں، ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب، تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پناہ جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ۔ اچھا بھائی، شہزاد انڈیا سے، اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی
آمدن ہی غلط ہے، ناجائز ہے، ساری آمدن ہی، ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے، ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر برابر ہے یا جائز زیادہ ہے، تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو۔ توحید خان انڈیا سے، اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ فرقان انڈیا سے، تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں فلیتے پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہیں نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا وبال ہے۔ یاسر بلال راول پنڈی سے، عقیقے کی دعوت پر رشتہ دار تحفے یا پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کیا وہ تحفے یا پیسے لے لینے چاہیے؟ لے لینے چاہیے، فری پاکٹ میں آ رہے ہیں دے لیں، لیکن ان چیزوں میں آج کل ایک رسم بن جاتی ہے نا، تو لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا اگر کسی علاقے میں ہے تو پھر پہلے سے اعلان کر دینا چاہیے، جب بھی آپ کارڈ بنوائیں یا دعوت دیں، بھائی یہ سب فری پاکٹ کا ہے، پاکٹ نہ کہیں آپ ان کو، خالی فری کا ہے۔ تو پاکٹ کا مطلب پھر کچھ اور ہوگا، وہ جو ہے نا پاکٹ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بالکل ہی پاکٹ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کھانا پیک کر کے گھر میں لے جانا بھی شروع کر دیں۔ تو ان کو بتا دیں بھائی کوئی ہدیہ وغیرہ نہ لے کر آئیں، اگر خاندان میں آپ کی یہ رسم ہے، اور رسم کا مطلب ایسے پتہ چلے گا کہ کسی کو فری میں اس دعوت پہ جاتے ہوئے ذلت محسوس ہو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، عقیقے کی دعوت پہ جا رہا ہوں، گفٹ نہیں لے کر گیا تو وہ کیا سوچے گا، تو اس ذلت کو مٹانے کے لیے گفٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفٹ گیری ہے کہ ہم نے گفٹ دینا ہے، تو پھر ہمارے بچے کا جب عقیقہ ہوگا تو وہ بھی گفٹ لے کر آئیں گے، پھر کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس نے کم گفٹ دیا، ہم نے زیادہ گفٹ دیا۔ اگر کسی خاندان میں ایسی رسم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، اور یہ سود کے حکم میں ہے کہ ہم نے اتنا دیا تو وہ ہم کو زیادہ دے گا، یعنی ہم نے اس کو فار ایگزامپل 10,000 20,000 30,000 50,000 دیے تو اب وہ 60,000 دے گا، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مجبور نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ختم کر دینا چاہیے، گفٹ گیری ہے یہ ختم کر دینی چاہیے۔ مائرہ صاحبہ نے پوچھا، میں نے ایک استخارہ کیا تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، پہلی دفعہ اس میں نہ آیا، دوسری دفعہ ہاں آیا، کیا یہ استخارہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، اور اس طرح کے استخارے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کے استخارے عبث فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، کیونکہ استخارے میں ہاں یا نہ آتا ہی نہیں ہے، یا ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، نہ ہاں آتا ہے نہ آتا ہے۔ بار بار میں اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ استخارہ ایک دعا ہے، اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ تو آرڈر دیتا ہے۔ تو استخارہ تو ایک دعا ہے، اے اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے اس کو۔
تو یہ جو آپ نے استخارہ کیا ہے فضول کام ہے، اس کے نہ ہاں کا کوئی اعتبار ہے نہ کا کوئی اعتبار ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے بس آپ اللہ سے دعا مانگا کریں، برائیوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں آپ کہ اللہ میرا، اس کا حاصل یہی ہے اس دعا کا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ کرنا۔